बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दूसरे रुपये का आगाज़ होता है सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन से, जो कि मक्की सूरत है। इसका एक ही रुकू है और 36 आयात हैं। बाज़ इसे मक्की और बाज़ मदनी करार देते हैं। बाज़ के नज़दीक मक्के और मदीने के दरमियान नाजिल हुई। इसकी शान नज़ूल में ये रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना नाप तोल के लिहाज से घटिया तरीन लोग थे। चुनाचा अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, जिसके बाद उन्होंने अपनी नाप तोल सही कर ली। इसे सुनन इब्न माजा ने रिवायत किया है। यानी लेने और देने के अलग अलग पैमाने रखना और इस तरह डंडी मारकर नाप तोल में कमी करना बहुत बड़ी अखलाकी बीमारी है, जिसका नतीजा दुनिया और आखिरत में तबाही है। एक हदीस शरीफ में आता है, जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो इस पर कहत साली, सख्त मेहनत और हुक्मरानों का जुल्म मुसल्लत कर दिया जाता है। इसे सुनन इब्न माजा ने रिवायत किया है। वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून। तबाही है, हलाकत है डंडी मारने वालों के लिए, यानी नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। वो कि जब लोगों से नाप कर लें तो पूरा लेते हैं, और जब वो उन्हें नाप कर दें या तोल कर दें तो कम देते हैं। क्या ये लोग नहीं रखते कि बेशक वो कब्रों से उठाए जाएंगे और एक अजीम दिन के लिए, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। हरगिज़ नहीं। इन्न किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन। हरगिज़ नहीं, बेशक बदकारों का आमाल नामा सिज्जीन में होगा। और तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है? एक किताब है लिखी हुई। हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, और जो रोज़ जज़ा को झुटलाते हैं, और इसे सिर्फ हर हद से बढ़ा गुनाहगार ही झुटलाता है। जब उस पर हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो कहता है, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। हरगिज़ नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके बुरे आमाल की वजह से जंग लगा दिया गया है। हरगिज़ नहीं, बेशक इस रोज़ वो काफिर अपने रब के दीदार से यकीनन पर्दे में रखे जाएंगे। फिर बेशक वो ज़रूर दोज़ख में दाखिल होंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज़ है जिसे तुम झुटलाया करते थे। हरगिज़ नहीं, बेशक नेक लोगों का नाम अमाल यकीनन इल्लीयीन में होगा। और तुम्हें क्या मालूम कि वो इल्लीयीन क्या है? एक किताब है लिखी हुई, उसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं। बेशक नेक लोग ज़रूर नेमतों में होंगे, मसहरियों पर बैठे देख रहे होंगे। उनके चेहरों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमतों की ताज़गी महसूस करेंगे। इन्हें मेहर लगी होगी खालिश शराब की, वो शराब उनको पिलाई जाएगी। उन पर कस्तूरी की मोहर लगी होगी, लिहाजा शायकीन को उसका शौक करना चाहिए। इसमें तस्नीम की आमेज़िश होगी। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे पीते हैं, और वहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला के जो मुकर्रबीन होंगे सिर्फ वही उस चश्मे में से पिएंगे। बिलाशुबा मुजरिम लोग दुनिया में मोमिनों पर हंसते थे, और जब वो मुसलमानों के पास से गुजरते तो आपस में आंखों से इशारा करते थे, और जब वो अपने अहलो अयाल की तरफ लौटते तो दिल लगी करते लौटते। और जब वो जो काफिर हैं उस मुसलमानों को देखते तो कहते थे, बिलाशुबा ये तो यकीनन गुमराह लोग हैं। हालांकि वो काफिर इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। चुनाचा आज मोमिन लोग काफिरों पर हंस रहे होंगे, मसहरियों पर बैठे इन्हें देख रहे होंगे, और कहेंगे, क्या काफिरों को उनकी हरकतों का बदला मिल गया है जो वो कुफ्र किया करते थे? यानी क्या काफिरों को जो वो कुछ करते थे उसका बदला मिल चुका है? ऐसा ही उनके अंदर तजस्सुस होगा, और वो सवाल करेंगे, तो क्या ही बुरी वो जिंदगी है, और या कितने ही बुरे वो चेहरे हैं जिनके नामे अमाल जो हैं उनके चेहरे स्याह कर देंगे। एक छोटी सी चीज़, दुनियावी मामूलात की चीज़ जो है, उसकी सबब जो है इतनी हलाकत उन लोगों के लिए गई गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की शर सदर फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए ऐसे तमाम अमाल से। आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।
ہماری صورت تکمیل ہوتی ہے اور ساتھ میں سورہ انشقاق کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے. اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 25 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت. یہاں تک جو ہے زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے، آسمان کا وہی ایک قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے لائق یہی ہے، اور جب زمین پہ لا دی جائے گی اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے پھینک کر باہر نکال دے گی. استغفر اللہ العظیم. یعنی جو مردے ہوں گے ان کو باہر، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر راز پوشیدہ کیے جا رہے ہیں. اس وقت تو ہم سمجھتے ہیں زمین پہ چلو پھر جو کچھ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن یہ زمین سب کچھ دیکھ رہی ہے اور وہ خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی. تو اس کے لائق نہیں ہے انسان. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. استغفر اللہ العظیم. اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے. پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی وہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. اور جس شخص کو اس کا نام اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا تو وہ عنقریب جان لے گا تباہی کو، وہ جان لے گا کہ تباہی کو اپنی طرف بڑھا رہا ہے، اس کو دعوت دے رہا ہے اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا. استغفر اللہ العظیم. بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا. بے شک اس نے سمجھا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا. کیوں نہیں؟ بے شک اس کا رب اس کے دیکھ رہا ہے. بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور اس کی ہی جو کچھ وہ پہن سمیٹتی ہے اپنے اندر، وہ اور چاندی کی جب وہ پورا ہو جائے، چاند کی جب وہ پورا ہو جائے تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچو گے. پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو ساتھ ہی دعا پڑھ لیا کریں. آیت سجدہ آ رہی ہے، تلاوت سجدہ کی دعا بول کے اور جہاں پر ہیں جتنا جھک سکیں سجدہ ادا کر لیا کریں کہ اللہ ہم نے تو سن لی تیری بات اور ہم نے اطاعت کی تیری، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، بے شک تیری طرف ہی لوٹنا ہے. بلکہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں اور جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر جو لوگ کہ وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. یعنی یہاں پر بھی ایمان اور ایمان کے ساتھ سب سے ایک مین چیز جس کا بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو جنت ملے گی وہ ہے کہ عمل بھی کرنا پڑے گا. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورت جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے اور سورہ بروج کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورت ہے. اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 22 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود. برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی. ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے. ان خندقوں میں آگ تھی ایندھن والی جبکہ وہ ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہا تھا، اور انہیں ان مومنوں کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ اللہ غافل قابل تعریف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے غافل دنوں کی دعا بھی نہیں سنتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے غافل ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، غفلت برتتے ہیں نیکیوں کے کاموں سے، اور اسی لیے فرما دیا کہ انہیں مومنوں کا یہی کام برا لگتا تھا کیونکہ مومن سبقت لیتے تھے ہر کام میں.
جیسے اللہ رسول کے احکامات آتے، جہاد کا حکم ہوتا، فوراً اطاعت اور لبیک کہتے. تو بس پھر فرما دیا کہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے جو مومن تھے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے. الحمدللہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات العزیز الحمید بیان کی گئی، اور پھر ساتھی صفت شہید بھی بیان کر دی گئی. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک آپ کے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے. اِنَّهُ وَيُبْدِئُ وَيُعِیدُ، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات الغفور الودود بیان کی جا رہی ہے. ذو العرش المجید، اور وہ عرش کا مالک اونچی شان والا ہے. جو شخص چاہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک دفعہ محبت کر لے، اللہ اسے 100 گنا محبت کرتے ہیں. اتنی خوبیوں والا جو رب ہو، کیا پھر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا پھر ہم اس رب کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار اپنی قوتوں کا، اپنی قدرتوں کا مناظر پیش کرتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں. تو کیا پھر بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار نہ کریں؟ ساری نعمتیں بتانے کے بعد یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں جو ذکر کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں ان آیات کو پڑھ کے صرف اس مقصد کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام و صفات. وہ جو چاہے کر گزرتا ہے. کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی فرعون اور سمود کی. بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے. بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یعنی لوح محفوظ میں لکھنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حسب ضرورت وقتاً فوقتاً اسے نازل فرماتے رہے. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ تکمیل ہوتی ہے اور سورۃ طارق کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے، اور اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 17 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ تو ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. بعض علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹھ سے مراد آدمی کی پشت ہے اور سینے سے عورت کے سینہ مراد لی گئی ہے. یہ ان دونوں کا جب امزاج ہوتا ہے تو پھر اس سے بچہ تخلیق ہوتا ہے. یہاں پر اپنی قدرتوں کا ذکر فرماتے ہوئے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ رب کیسے قادر نہیں ہو سکتا. بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قطرے آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا. پہلے مفہوم سے امام شوکانی یہی فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے. قسم ہے بار بار بارش برسانے والے کی اور پھٹنے والی زمین کی. بے شک یہ قرآن یقیناً قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ شدہ ہے، اور یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. بے شک وہ کافر کچھ چالیں چلتے ہیں اور میں بھی ایک چال چلتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی، آپ ان کافروں کو ان کا حال پر چھوڑ دیجئے، انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے. یعنی ان کے لیے کوئی عجلت کا عذاب نہ مانگیں بلکہ انہیں مہلت دے دیں
اور پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورت جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، سورہ طارق، اور سورۃ الاعلیٰ کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے جو مکی سورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کی آیت پڑھتے تو ساتھ میں دعا فرماتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورت اور سورہ غاشیہ عیدین اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ کہ ہمیں بھی یہ صورت اب پتہ چل گئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کون سی صورت پڑھے کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم تو ایک بشر ہیں، ہماری کیا تسبیحات ہوں گی۔ آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کریں، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے اندازہ کیا پھر ہدایت دی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا۔ ہم جلد ہی آپ کو پڑھائیں گے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی امی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جلد ہی آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ ظاہر کو جانتا ہے اور مخفی کو بھی، اور ہم آپ کو آسمانی راستہ کی طرف، آسمان کے راستے کی توفیق دیں گے۔ پھر آپ نصیحت کیجئے، اگر نصیحت دے کسی کو نفع دے، جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت کو قبول کر لے گا، اور انتہائی بدبخت ہی اس درجے سے دور رہے گا جو بہت بڑی آگ میں جائے گا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا، سبحان اللہ، جس نے تقوی اختیار کر لیا، اپنی ظاہری و باطنی اختیار کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اپنے رب کا نام تسبیح کے ساتھ یاد کیجئے، پھر نماز پڑھیے، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی قرآن کی آیات مبارکہ کے ذکر اور تسبیح بیان کرتے رہو، اس کے باوجود بھی دنیا میں ہی غرق ہے، حالانکہ آخرت بہت بڑا باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی گزر گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری سورت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور آگے سورۃ الغاشیہ جو کہ مکی سورت ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 26 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ۔ کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت گرمی میں سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کتنا عجیب سا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمیں یہ تمام احکامات، یہ تمام مناظر پڑھنے کے بعد بھی نصیحت نہ آئے کہ سخت محنت کرنے والے تھکے ماند ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں گرم کھولتے پانی کا چشمہ پلایا جائے گا، اور ان کا طعام صرف خاردار جھاڑیاں ہوں گی جو نہ موٹا کریں گی نہ بھوک مٹائیں گی، یعنی صرف اور صرف ان کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی ہوں گی۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی کوشش پر کوشش خوش ہوتے ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے، وہ اس میں کوئی لوگ و باتیں نہ سنیں گے، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، اس میں ایک اونچے تخت ہوں گے اور جام رکھے ہوں گے اور قطاروں کے گاؤ تکیے لگے ہوں گے۔ آگے ساتھ متقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور عمدہ غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے۔ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا،
اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑے گئے، اور زمین کی طرف دیکھیں کہ کیسے بچھائی گئی۔ چنانچہ آپ نصیحت کیجیے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی فوجدار نہیں ہیں، یعنی آپ ان پر کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، اجر عذاب سے ان کو نوازے گا وہاں پہ۔ یہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جہنم کا دائمی عذاب ہوگا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر جب اس کا رب حساب لے گا تو اس کے لیے حساب آسان کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے چاہے وہ آسان کرے گا، جس کے لیے چاہے وہ مشکل کر دے گا، کیونکہ فرماتے ہیں پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا دوسرا ربع مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ نصف پارہ مکمل ہوتا ہے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 26 پر۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔